अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आयत नंबर 106 आयत से सूरह अल माइदा पारा नंबर 7 का हम लेसन आज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला इन आयात में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु बैनकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत, कि अगर तुम में से किसी को मौत आ जाए तो वसीयत के वक्त अपने मुसलमानों में से दो साहिब अदल गवाह बना ले। और अगर हालत सफ़र में हो तो तुम्हें मौत आ जाए तो दो गैर मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शक पड़ जाए तो उन दोनों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, फिर वो अल्लाह की कसम उठाकर कहें कि हम किसी ज़ाती मुफाद की खातिर शहादत को बेचने वाले नहीं, खा हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और नीज़ ये कि हम अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपाएंगे, और अगर ऐसा हम करें तो मुजरिम हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर सफ़र में हैं या ठहरे हुए हैं तो अगर वसीयत हम कोई कर रहे हैं तो उसके दो आदिल गवाह जो है ना वो हमें बना लेने हैं। और अगर हमें सफ़र के दौरान कोई मुसलमान गवाह नहीं मिलते हैं तो उसके लिए हम दो गैर मुस्लिम जो है ना उनको भी गवाह बना सकते हैं। और इस बात से ये भी साबित होता है कि ठीक और सच्ची गवाही देना चाहिए। और कुरान पाक में माशाल्लाह मुतअद्दिद जगहों पर, बहुत सारे मकामात पर आपने भी और मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा है कि झूठी या गोलमोल या हेरा फेरी की शहादत को ना गुनाह कबीरा करार दिया गया। ठीक है, झूठी शहादत जो है वो कबीरा गुनाह है। जब अगर आपको गवाह बनाया जाता है तो आप लोगों ने गवाही सच्ची देनी है। और अगर कोई सफ़र के दौरान आपको मुसलमान गवाह नहीं मिलता है तो आप गैर मुस्लिम दो लोगों को भी गवाह बना सकते हैं। ठीक है, एक बात और जो यहाँ पर हम समझ लें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की ख़बर ना दूँ। तो सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। उसी वक्त आप यानी तकिए से टेक लगाए हुए थे, फिर सीधे होकर बैठ गए और फरमाया ख़बरदार झूठा कौल और झूठी शहादत, ख़बरदार झूठा कौल और झूठी शहादत। आप ये कलमात दोहराते रहें। तो वो समझे कि यानी जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चुप नहीं होंगे, यानी इतनी ताकीद की है। और कबीरा गुनाहों में ये शामिल है कि अगर कोई भी बात आपसे पूछी जाए, गवाही मांगी जाए तो झूठी गवाही नहीं देनी, ये कबीरा गुनाहों में से। इसमें एक तो आप किसी दूसरे का हक़ भी मारते हैं और दूसरा ये है कि ख़ुद भी आप गुनाहगार होते हैं, झूठ को छुपाते हैं। ठीक है, अब गैर मुस्लिमों को उसी सूरत में आप अपने गवाह बना सकते हैं जब आपको वो मुसलमान मैसर ना हो। ठीक है, और अगर किसी गवाह के बयानात में कुछ शक पड़ जाए ना कि ये सही गवाही नहीं दे रहे, तो फिर उनकी गवाही को ठीक करने के लिए आप उनसे यानी आपको लगे कि ये गवाही ठीक नहीं दे रहे या झूठी कसम खा जाएंगे तो फिर मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें, लेकिन तहकीक जो है वो की जा सकती है। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक़या आपको मैं बता दूं कि जब ये आयत नाजिल हुई है ना तो उसके पस मंज़र में बात ये थी कि सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि बनु सहम का एक आदमी तमीम दारी और अदी के साथ सफ़र पर निकला, और ये सहमी ऐसी जगह पर मर गया कि जहाँ कोई मुसलमान नहीं था। तमीमदारी और अदी उसका तड़का ले आए तो सहमी के वारसों ने उसमें एक प्याला नहीं पाया जो चांदी का था, और सोने से उस पर ना निक्शो निगार बने हुए थे। तो रसूलुल्लाह ने तमीम और अदी को कसम खाने को कहा। वो कसम खा गए कि प्याला उनके पास नहीं है। फिर वो प्याला मक्का के बाज़ार में मिल गया तो उन्होंने कहा हमने तमीमदारी और अदी से ख़रीदा है। अब सहमी के वारसों ने वो मुकदमा ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बता दिया कि ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं।
سب وہ پیالہ جو ہے انہوں نے چھپا لیا اور اس کو خرید لیا، بازار میں اس کو بیچ دیا، اب ہمیں بازار میں وہ پیالہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال پھر ان کے جو ہے نا مقدمہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیسائیوں کو بلایا، ان کے سامنے ورثہ میں سے 2 گواہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ جو پیالہ ہے نا ہمارے ہی آدمی کا ہے، اور جو پہلے لوگوں نے قسم کھائی ہے وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح یہ آیات بھی نازل ہوئیں اور اس مقدمے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ تو بیسک جو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے جھوٹی گواہی سے، اور کبھی بھی جو حق ہمیں معلوم ہے اس کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، اور اگر شک پڑ جائے تو پھر ان کو نماز عصر کے بعد کہا جاتا ہے کہ مسجد میں روک لیا جائے۔ اگر کسی کی گواہی میں شک پڑ جائے تو پھر گواہوں کو نماز عصر کے بعد مسجد میں روکا جائے اور ان سے حلف یعنی قسم اٹھوائی جائے کہ وہ گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو مجرم ہوں گے، سمجھ آ گئی؟ یہ اس کا حل ہے۔ پھر اگر وہ اپنا گناہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانے تو پھر اللہ کے سپرد ان کو کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ، پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے 2 گواہوں سے اہل تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے جن کی حق تلفی ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اس میں دوسرا آپشن بھی ہمیں دیا گیا کہ اگر ان کے خلاف 2 اور گواہ ہوں، وہ کہیں کہ ہم سچ جانتے ہیں، ہم گواہی دیں گے، تو وہ ان 2 گواہوں کی جو سچی گواہی دیں گے ان جھوٹے گواہوں کے بدلے میں، تو پھر اس کو جو ہے وہ مانا جائے گا اور اس کو مان کے اس معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر گواہ نہ آپ کو ملے سچے تو پھر یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے کیا ہے، اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے اور اس بات سے ڈر جائیں گے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی میں بیچ میں آئی نہیں۔ جی آپ دیکھیں اس وقت آیت نمبر ہے 108 جو میں نے مکمل کی ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں یوم یجمع رسولا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا عیسیٰ میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، اور جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں تھے اور بڑی لوگوں میں سے یکساں کلام کرتے تھے، جیسے یعنی کہ بڑے لوگ میچور لوگ ہیں۔ مجھے ایک پین چاہیے تھا، یا تو ادھر پڑا ہوتا ہے ادھر۔ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیں، دیکھیں ساری کلاس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ لوگ سب اپنے مائک جو ہے نا وہ میوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بات کو اس لیے لا رہے ہیں، یہ پہلے پس منظر سمجھ لیجئے، کیونکہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس دن جمع کرے گا اور ان سے جواب مانگے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو الوہیت کے درجے پہ عیسائیوں نے فائز کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ ان کے معجزات بتا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر تفصیلاً اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کا یعنی شرک کا رد کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے آیت نمبر 110 میں کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، اور جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، یعنی ان کے تمام معجزات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ گہوارے میں بڑی عمر کی اور بڑی عمر میں دونوں طرح سے وہ لوگوں سے ایک برابر کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت تورات اور انجیل سکھائی، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات زبانی ازبر تھی، انجیل تھی، اور بہت زیادہ ان کو حکمت کی تعلیم بھی تھی، اور یہودی علماء کے ساتھ وہ باقاعدہ
یعنی بحث و مباحثے میں اللہ تورات کے صحیح احکامات کو وہ بیان کرتے ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو سچ مچ میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. یعنی یہاں یہ لکھا نا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاتِ الطَّيْرِ، تو یعنی اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. اور جو پیدائشی اندر تھے اور کوڑی تھے ان کو بھی میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، یعنی بِإِذْنِی، یعنی میرے حکم سے. اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کر کھڑا کرتا تھا بِإِذْنِی، یعنی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، کہ بھی میرے حکم سے تو مردوں کو نکال کر کھڑا کرتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا. اب یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یہودی تھے جنہوں نے اپنے لیے یہودی نام پسند کیا، اور انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر لٹکانے کی کوشش کی. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، یعنی ان کا رفع آسمان ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جسم اور روح دونوں سمیت جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمان ہوا ہے، اور وہ دونوں کے سمیت ہی زمین پر واپس آئیں گے. جبکہ قادیانیوں کا نظریہ جو ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فوت کیا گیا ہے. یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے. یہاں سے بھی آپ کو قادیانی جو ہیں ان سے فرق جو ہے نا وہ مل سکتا ہے کہ قادیانیوں میں اور مسلمانوں کے عقائد میں کیا فرق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے تھے کہ یہ تو صرف جادو ہی ہے صاف صاف. اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرُسُلِي، تو اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کے حکم سے. اب حواری کون تھے؟ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ صحابہ کہلاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے. جی اس کلاس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، اور تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں. اس قال الحواریون، اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ عیسیٰ کیا تمہارا رب جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہم سے آسمان پر خوان نعمت اتارے. اب جس طرح یہودیوں نے ڈیمانڈس بڑی کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے، تو جو حواری تھے نا انہوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آسمان سے ہم پر دسترخوان اترے، اور نے کہا کہ عیسیٰ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو. اچھا اب انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. یعنی اس طرح کی چیزوں کی یہ معجزات مانگتے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے بھی یہ ریکوائرمنٹ کی. اچھا اب یہ آیت آپ ذرا پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خوان اترا یا نہیں اترا، کیونکہ یہ حدیث کے ذریعے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قال عیسیٰ ابن مریم، اور پھر عیسیٰ ابن مریم جو ہے انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، ٹھیک ہے، اور تیری طرف سے معجزہ ہو، ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ آیت نمبر 114 میں دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اچھا یہ مجرب قرآنی دعاؤں میں سے ہے، اس کو آپ اپنی اس میں دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. رزق حلال کا حصول اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، قرآنی دعاؤں میں سے یہ ہے، ٹھیک ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، ٹھیک ہے، آیت نمبر 114. اچھا جی
جیسے ساری قرآنی دعائیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے نا، تو اسی طرح سے یہ ایک دعا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسے اہل عالم میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوان اتارا نہیں بلکہ یہ کہا ہے۔ اور اگر احادیث کی روح سے ہم دیکھیں تو امام ترمذی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزے طلب کرنے سے ڈرایا تو واقعی ڈر گئے تھے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے، یہ ان کا قول ہے، لہذا دسترخوان نہیں اترا۔ اور ایسے بہت ساری مرفوع احادیث جو ہیں نا اور اسرائیلی روایات ہیں کہ جی دسترخوان اترا تھا اور انہوں نے کھانا کھایا اور سٹور کیا، اور جنہوں نے سٹور کیا وہ خنزیر بن گئے۔ یہ سب جو ہے نا یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ساری بنی اسرائیلی روایات سے لی گئی ہیں چیزیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ڈرایا تھا تو پھر خوان کوئی نہیں اترا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلیل تو ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، حدیث سے بھی ملتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جو ہے وہ اتارا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ آپ لوگ کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہمیں نا انت علام الغیوب، کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو سب تو ہی جاننے والا ہے۔ میں نے تو صرف انہیں وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو یعنی اللہ جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر بھی ان پر تو ہی نگران تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نگران تھا، اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ دیکھیں یہاں پر سیدنا عیسیٰ کی جو الوہیت ہے ان سے متعلق 3 سوالات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اور اپنی حاجات ہم سے طلب کرنا؟ تو کیا یہ میرے احسانات کا بدلہ یہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انتہائی عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ میں ایسی بات کیوں کہوں گا جو میرے لیے یعنی میں اس کے لیے سزاوار ہی نہیں ہوں، یعنی جس کے لیے جو کہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے کہ میں نے تو ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ باتیں جو ہیں یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ دنیا میں عیسائیت کے تمام الوہیت کے جو عقائد ہیں ان کا رد کیا جا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ذمہ ہوں گے قیامت والے دن۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اپنی امت کے اعمال سے بے خبر ہیں، اللہ تمام غیب کے علموں کو جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ مریم علیہ السلام کو بھی سیدنا مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے یعنی خدائی کا درجہ دیا 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے 4تھی صدی میں اپنا یعنی پہلے انہوں نے عقیدہ یہ گھڑا اللہ عیسیٰ اور روح القدس، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ سرکاری طور پہ ان کا مذہب بھی آ گیا عیسائیوں کا 4تھی صدی میں، لیکن 5ویں صدی میں انہوں نے تثلیث کا قانون نکال لیا سیدنا مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے پھر تثلیث کا قانون کیا نکالا؟ یہ نعوذ باللہ باپ بیٹا ماں۔ تو یہ 5ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے 500 سال بعد کی بات ہے۔
اور 400 سال پہلے جو ہے، یعنی 400 سال بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پہلے اللہ یعنی الوہیت کے عہدے پہ فائز کیا عیسائیوں نے 400 سال بعد، اور 500 سال بعد انہوں نے مریم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے تو یہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ، پوری ایک فیملی ترتیب دے دی نا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو نہ ہم توحید میں کسی قسم کا شرک نہیں کر سکتے، نہ شرک الوہیت کی اجازت ہے، نہ شرک ربوبیت کی اجازت ہے، نہ ہی شرک اس اسماء و صفات کی اجازت ہے۔ مسلمان کا عقیدہ جب تک ان شرائط سے، یہ جو شرک ہے ان سے پاک نہیں ہوگا، تب تک وہ مخلص خالص ایمان والا اور اللہ کو ماننے والا نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ یہ 3 شرک چھوڑ نہ دے یا کرے نہ۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے مسلمان بھی مختلف قسم کے اس قسم کی، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ذکر کرتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے کہ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلو کر کے، اپنے آپ سے بڑھا کر۔ لیکن دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بری ذمہ ہو جانا ہے۔ جو لوگ اتنا شان کو بڑھا رہے ہیں، جو انبیاء اسلام، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن یہ اس بات کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی امت ان کے بعد کیا کرتی رہی ہے، تو وہ غیب کا علم کیسے جانتے ہیں؟ تو یہ ہمارے جو عقیدے ہیں نا، ہمارے جو عقیدے ہیں جن پر ہمارے پورے دین کی بنیاد کھڑی ہے، خدا را اپنے عقیدے جو ہے نا ان کو بالکل یعنی پرفیکٹ کیجئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کریں گے۔ گناہ کبیرہ ہیں اگر تو ان کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بندہ سزا بھگتنی پڑے گی اگر گناہ کیے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ لیکن جس نے شرک کیا ہے وہ کبھی بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس ابدی زندگی میں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں کبھی بھی شرک کرنے والے کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو، اولادوں کو، ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہمارے زوج کو پختہ توحید پرست بنائے، ایک اللہ کو ماننے والا بنائے، جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پکے موحد تھے اور یکسو تھے، صرف اللہ کی طرف تھے۔ تو یہ شیطان کے جو بہکانے کے راستے ہیں نا پیاری بہنوں، اس کو ڈسکریج اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے عقائد درست رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے گا۔ چلیں اگلی جو آیت ہے نا وہ آیت نمبر 118، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اکبر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تہجد کے وقت نماز میں یہ آیت جب پڑھی نا تو ساری رات آپ اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر یعنی ہم ایک آیت یا ایک سورت تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیں اپنی نماز میں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 118 نمبر آیت، ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہمارے گناہ بخشے واقعی، اور وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کہ جو ہمارے دکھ میں، ہماری تکلیف پہ، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اب بھی ہوش کے ناخن نہیں ہم لیتے اور کئی بار بہک جاتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، وہ ہمارے لیے روئے۔ اور کیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، وہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تو اگر تو انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اپنے رب سے التجائیں کس نے کی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بندگی کا رشتہ ہے. تو ہمیں اس بندگی کا اظہار کرنا ہے اپنے ہر عمل سے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. ایک تو اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، ہمیں ہمیشہ ڈرنا ہے اس کی نافرمانی سے. ہمیں اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں. دوسرا، ہر وقت من و ان، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو فوج کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہر حکم پر یس سر فوراً کرتے ہیں، بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ایک مسلمان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ہر حکم پر یس کہے اور ویسے ڈسپلنڈ ہو. اس کا مظاہرہ آپ نماز کے دوران بھی دیکھتے ہیں. تو پوری زندگی میں اگر یہ مظاہرہ کیا جائے تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے نا مسلمانوں کی. قرآن کو اگر ہم فالو کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے زیادہ تر میکسیمم احکامات جو ہیں ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہیں ان کی سیرت سے ملتے ہیں، ان کی احادیث سے، ان کی سنت سے ملتے ہیں. تو میں اور اگر آپ عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اور قرآن دیکھیں تو سارے احکامات دیکھ لیں اپنے رب کے، اور اس پر ہمیں یہ پرواہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی کیا کہے گا یا لوگ باتیں بنائیں گے. بلکہ جب ہم اللہ کی بات پر یس کہتے ہیں نا تو یقین مانیے ہمارا رب بھی بڑا ہی مہربان ہے. وہ واقعی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اپنے بندے کو معاف کرنے والا بھی ہے. اللہ اکبر. جی پیاری سسٹر، یہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی عقیدت ہے ہمارے دلوں میں، تو خدا را ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، ان کے بتائے گئے راستے کی طرف چلیے جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جس کی منزل اللہ ہے. ان کو فالو کر کے ہی ہم ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. کتنی محبت ہے مجھے اور آپ کو ان سے. اس محبت کو اگر ہم ان کی فرما برداری میں کے سانچے میں ڈھال لیں تو کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے لیں کہ آپ کا کوئی بچہ آپ کو زبانی کلامی کہتا رہے مجھے تو امی بہت پسند ہے، امی بہت اچھی ہیں، امی بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کا کہنا نہ مانے، تو آپ کو وہ بچہ اچھا لگے گا یا بنسبت اس بچے کے جو ہر بات آپ کی مانتا جائے؟ یہ فرق ہے. تو عمل اپنے عمل کو دیکھیے پیاری سسٹرز، مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر ہم اپنے اعمال اچھے کریں گے، درست کریں گے، تو میں اور آپ جو ہیں وہ ہم سے گھروں کی بنیاد ہے، بچوں کی بنیاد ہے، شوہروں کو حوصلہ اور تسلی ہے، سپورٹ ہے. ایک گھر اگر بہتر ہوتا ہے، معاشرے کا ایک یونٹ بہتر ہوتا ہے تو کتنے یونٹ بہتر ہو جائیں گے. کوشش کیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 119 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی اس دعا کے جواب میں فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. سچے لوگ کون ہوں گے؟ صادقین صدقہم. صادقین کون لوگ ہیں؟ سچے لوگ وہی ہیں جو آنیسٹلی، پورے انصاف کے ساتھ، پورے دل سے اپنے رب کے فرما بردار ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دیکھیں، اگر بخشش کی دعائیں کی جا رہی ہیں، عمل اچھے کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور خوشی یہی چاہیے کہ آخرت میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو وہ مسکرائیں کہ میرے امتی یہ اچھے امتی ہیں جن کی وجہ سے میرا دل غمگین نہیں ہوا، انہوں نے میرا کہنا مانا، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، تو یہ مجھے ان کے لیے میرا دل پریشان نہیں ہے. تو ان کے لیے وہ خوش ہوں گے نا، مسکرائیں گے انہیں دیکھ کے. یہ محبت ہے، نہ کہ ہم اتنے زیادہ گناہوں کے پلندے لے کے خدا نہ خواستہ جائیں اور وہ غمگین ہوں کہ اللہ ان کو چھوڑ دے آگ سے، یہ میرے امتی ہیں. تو جس سے محبت ہو ہم سے خوش، ہمیں بھی اس کو خوش دیکھنا ہے نا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے یعنی بتائے گئے راستے پر عمل کیا جائے، صراط مستقیم پر عمل کیا جائے، اور بہترین راستہ جو ہے وہ قرآن اور سیرت سے ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے.
چلے جی آگے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بڑی خوبصورت بات کہہ دی کہ نہریں ہیں، باغات ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں کرے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم، ایسی گاڈ گفٹڈ کامیابی جس کے لیے یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک تو آپ نے محنت کی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے محنت کا اجر اتنا ملے گا، لیکن اجر سے بھی بڑھ کر جب بلیسنگز ہوں، رحمتیں ہوں، کرم ہو اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو فوز العظیم کہا جاتا ہے. ایسی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، زوج کو انہی لوگوں میں سے کرے. ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، سب سے سچی بات جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہاں پر اللہ نے کہا نا صدقین صدقہم، سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی فائدہ دے گی. اور سب سے سچی بات کلمہ توحید، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھاؤ، پھر زندگی بھر اس سچائی کے ساتھ اس پر قائم رہے، انہی کی نجات ہوگی، انہی کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس طرح انعامات سے نوازا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اللہ بھی راضی ہوگا اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو جائیں گے. اور چونکہ مقام رضا، یعنی رضا کا جو مقام ہے راضی ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اور یہ انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے توفیق سے پیاری سسٹر، آج ہم نے اپنی سورۃ المائدہ جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ جائز اور ناجائز کے احکامات بتائے گئے. اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورت میں مومنوں کو خطاب کیا ہے، اور سبع طوال میں یہ سورت شامل تھی. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک سورہ الانعام جو ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ المائدہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اس کلاس کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہمارے گھروں میں، ہماری شخصیات میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. نہ صرف ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، زوج کو اللہ تعالیٰ اہل القرآن میں لکھ لے، اور قیامت کے دن بھی قرآن سیکھنے والوں میں سے اور سکھانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.